मैं मामूल की तरह आज भी अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और शौहर ऑफिस चला गया था। और आज काम वाली भी नहीं आई थी कि वो मेरा हाथ बटा लेती और किचन का काम जल्द ख़त्म हो जाता। और आज घर की हालत भी बहुत ख़राब थी। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था, हर जगह डस्ट पड़ी थी और मैं बहुत मुश्किल से सारे काम निपटा रही थी। मैंने किचन का काम ख़त्म किया और अभी घर की सफाइयाँ कर ही रही थी कि मेरे मोबाइल की रिंग हुई। मेरा मोबाइल किचन में पड़ा था और मैं ड्राइंग रूम में सोफ़े सेट कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से चला जा रहा था। कमर में बहुत दर्द उठ रहा था। मैं कराते हुए सोफ़े पर हाथ रखते हुए सीधी हुई और किचन की तरफ बढ़ गई। मेरे मोबाइल की रिंग मुसलसल हो रही थी और मैं बमुश्किल चलती हुई किचन तक आई और मोबाइल को हाथ में लिया और स्क्रीन पर झगमगाते नंबर को देखा। ये नंबर अनाबिया की टीचर का था, जिसे मैंने अनाबिया की टीचर के नाम से सेव कर रखा था। मैंने ना समझे के आलम में कॉल अटेंड की और सलाम किया। आगे से वो टीचर सलाम का जवाब देते साथ ही गोया हुई, आप अनाबिया की मामा बात कर रही हैं। इनका अंदाज खासा अजीब था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि जी मैं अनाबिया की मामा हूँ, सब खैरियत है। आगे से टीचर ने कहा कि आप जल्दी से स्कूल आ जाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आपको कुछ दिखाना है। इनका लहजा खासा परेशान कुन था। चनाचा मैंने इनसे मज़ीद वजाहत न चाही और स्कूल आने की हामी भर ली। मुझे बार बार अनाबिया की तरफ से परेशानी घेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनाबिया की टीचर ने मुझे इतनी अजलत में स्कूल क्यों बुलाया है। खैर जो भी था, मुझे बाहर तो वैसे भी जाना था। साथ साथ अनाबिया के स्कूल से भी हो लूँगी और साथ ही अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा लूँगी। ये बात खासी मुनासिब लगी और मैंने जल्दी से काम निपटाना शुरू कर दिए। मैंने घर की सफाइयाँ की, किचन का काम मुकम्मल किया, बच्चों के लिए लंच बनाया और शोहर के लिए भी लंच बनाकर ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया और ख़ुद ड्राइवर से कहकर पहले अनाबिया के स्कूल पहुंची, क्योंकि मुझे अब अल्ट्रासाउंड की बजाय अनाबिया की फ़िक्र थी और इस बात की परेशानी थी कि आखिर क्या बात हो सकती है, जबकि मेरी बच्ची हर क्लास में अव्वल दर्जा हासिल करती थी और ख़ासी एक्टिव भी है। और इसके लिए मुझे कभी टीचर्स ने नहीं बुलाया था, मगर आज क्यों, ये बात खासी परेशान कुन थी। चनाचा मैं जल्दी से स्कूल पहुंची और मुझे फ़ौरन ही अनाबिया के स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया गया, जहां अनाबिया की टीचर मौजूद थी और इन दोनों के चेहरे खासी परेशान दिखाई देते थे। मुझे वहां बैठने के लिए कहा गया और चाय के लिए भी कह दिया गया था और अब वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जो थी और मुझसे पूछने लगी कि आपकी बेटी किसके साथ स्कूल आती है। मैंने कहा वो तो अपने बाप के साथ आती है। ये सुनकर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपके शोहर आपके पहले शोहर और अनाबिया के सगे वालिद हैं। इस बात पे मैंने नफ़ी में सर को जनफ दी और कहा कि नहीं, अनाबिया मेरे पहले शोहर की बेटी है। इनका इंतकाल हुआ तो मैंने अर्गमान से दूसरी शादी की, मगर अर्गमान अनाबिया को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन इस बात पर इन दोनों के चेहरे के तासरात बदले थे और उन्होंने मेरी बात की नफ़ी कर दी थी और मुझे आईना दिखाने लगी थी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कहा कि आप एक बेटी की माँ हैं और इस हिसाब से आपको अपनी बच्ची पे नज़र रखनी चाहिए, इसकी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अभी वो 7 साल की है और इसे प्रोटेक्शन चाहिए। आगे चलकर क्या होगा, क्या आप नहीं जानती कि बच्चियां पैदा होते ही औरत के मनसब पर होती हैं और औरत तो कब्र में भी महफूज नहीं होती। मुझे प्रिंसिपल की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं इन्हें खोजती हुई नज़रों से देख रही थी कि शायद इन्हें मेरे अंदाज से मालूम हो गया होगा कि मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अनाबिया की क्लास टीचर बोली कि आपके शोहर आपकी मासूम बच्ची पे बुरी नज़र रखते हैं और अनाबिया हर रोज़ स्कूल में 2 घंटे लेट पहुंचती है और आकर अक्सर बेहोश हो जाती है, जैसे बहुत घबराई हुई हो
اور آج جب ہم نے اس کا بیگ چیک کیا تو اس میں یہ تمام چاکلیٹس اور تمام اسنیکس اور کھانے پینے کی تمام چیزیں نکلی۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی بچی کو اتنے پیسے دیتی ہوں گی، یا کم از کم اتنی ساری چیزیں تو اسکول وقت میں نہیں لے کے دیتی ہوں گی۔ اور یقیناً آپ اپنی بچی کو لنچ دیتی ہوں گی، جو کہ اب بھی آپ کی بچی کے بیگ میں موجود ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اگر آپ اب بھی نہیں سمجھی تو پھر کب سمجھیں گی؟ جو بات ٹیچر مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی، میں وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ؟ نابیہ کی اسکول ٹیچر ایک ماں کی طرح فکر مند تھی۔ ان کی ان تمام باتوں سے جیسے میری آنکھوں کی پٹی اتر گئی ہو، اور میں ایک دم سے فکر مند ہونے لگی، اور دل ہی دل میں خود سے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اپنی بچی سے سامنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد تو میرا دل مزید پریشان ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو اپنی بیٹی کی مجرم سمجھنے لگی۔ میں نے اس بات پہ ٹیچر اور پرنسپل کا شکر ادا کیا، اور ان سے کہا کہ اب آپ میری بچی کی ہر اطلاع مجھے فوراً ہی کر دیا کریں، اور تب میں نے اپنی بچی کا ذمہ خود لے لیا۔ اب میں ہر روز اسے خود ڈرائیور کے ساتھ چھوڑنے جاتی، اور شوہر کو یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ انابیہ کے اسکول کا وقت بدل دیا گیا ہے، آپ کے آفس کا وقت جلدی کا ہے، آپ چلے جائیں اور میں اسے چھوڑ دوں گی۔ یوں اپنی بچی کو اب میں اپنی نگرانی میں رکھنے لگی۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد وفات پا چکے تھے اور ماں زندہ تھی۔ میرے 2 بھائی تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھی، اور بھابیاں بہت ہی لڑاکا ثابت ہوئی تھی۔ جب سے بھابیاں گھر آئی تھی، گھر کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا، خاص طور پر میرا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور اتنا سرمایہ پاس نہ تھا کہ میری شادی ہو پاتی، لیکن میری بھابھیوں کے اصرار اور لڑائیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا اور میری شادی کر دی گئی۔ لیکن میرے شوہر ایک اسکول ٹیچر تھے۔ اسکول میں ان کی گورنمنٹ جاب تھی، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات کافی بہتر تھے، مگر وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے اور اسکول جاب سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ میری اور ان کی عمر میں تقریباً 25 سال کا فرق تھا، مگر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ پہلے جب میں نے انہیں دیکھا تو میں اپنی قسمت پر بہت شکوہ کرنا ہوئی تھی، مگر جب میں انہیں سمجھنے لگی تو مجھے اپنا آپ بہت خوش قسمت لگا، کیونکہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ 1 سال کے عرصے میں مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی تھی، اور اب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہمارا ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا تھا، اور ہم اللہ کے حضور بہت شکر گزار تھے، مگر میری یہ خوشیاں چند دنوں کی تھی۔ میں جلد ہی ماں کے رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی تھی۔ ہم دونوں کی فیملی مکمل ہو گئی تھی، اور ہم خدا کے حضور شکر گزار تھے۔ میرے شوہر اس رحمت کو پا کر بہت نہال تھے۔ وہ اب مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور ہماری زندگی اب خوشیوں کی امین ہو چکی تھی۔ مگر دکھ اور خوشی بہن بھائی ہیں، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، دونوں کا زندگی میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی کی خوشیاں بھی جلد ہی چل بسیں۔ میرے شوہر چونکہ بڑی عمر کے تھے اس لیے وہ اکثر بیمار رہتے تھے، اور ان کی فیملی میں دل کی بیماری خاصی عروج پر تھی، جو 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میرے شوہر بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑا، اور اسی روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ان کی موت کا بے حد صدمہ تھا، اور میں اپنے آپ سے بیگانی ہو گئی تھی۔ بھلے ہی وہ مجھ سے بڑے تھے، مگر وہ میری محبت، میرے سر کے سائیں اور میری بچی کے باپ تھے۔ میرے لیے ان کی جدائی سہنا بہت مشکل تھا، اور میں اپنی بچی کو یتیم ہوتا دیکھ کر مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ ننھی کلی اس دنیا میں نئی آئی تھی، اور ابھی تو وہ ایک برس کیا 6 ماہ کی بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کے والد اس جہان فانی کو خیر آباد کہتے ہوئے اس جہاں صدار گئے تھے۔
کچھ دن گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے میرے بھائی رسم دنیا نبھانے کے لیے گھر لے آئے اور مجھے عدت یہیں گزارنے کا کہا گیا۔ میں نے عدت اپنے میکے گزاری اور پھر میں یہی رہنے لگی۔ اب پھر میں انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ جہاں سے میں گئی تھی مشکلوں سے نکلی تھی۔ اب میری غمخوار ماں بھی نہ رہی تھی جس کے سامنے رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ اب میں پھر سے انہی کے رویوں کی ضد میں آ گئی تھی جن رویوں نے مجھے پہلے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور میری شادی بنا دیکھے بھالے کر دی گئی تھی۔ مگر یہ تو میرے نصیب اچھے تھے کہ مجھے ایسا شوہر مل گیا تھا جس نے میرے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ مگر یہ سب عارضی تھا۔ میں ایک بار پھر بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ بھابھیوں کو جیسے ایک نوکرانی مل گئی تھی، اور بھائی شاید نوکرانی کو دینے والی تنخواہ سے بچ گئے تھے، اسی لیے سب اپنے کاموں کا بوجھ مجھ پر ڈالتے اور چلتے بنتے۔ مگر ایک بار پھر سے اس گھر میں فسادات مچنے لگے۔ بھابھیاں ایک بار پھر میرا یہاں رہنا برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ میری بیٹی کی حالت رو رو کر خراب ہو جاتی اور میری راتوں کی نیند بھی چلی جاتی۔ میری بھابھیاں ایک بار پھر میری شادی پر زور ڈالنے لگیں کیونکہ ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی جہاں میں رہ سکوں۔ چنانچہ ایک بار پھر میری شادی کے لیے رشتہ دیکھا گیا، اور اس بار میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی بھی اس کے بیٹے کو پیدا کرتے ساتھ ہی چل بسی تھی، اور اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں کی ضرورت تھی اور جہاں بچی کے لیے باپ کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں نے والد کے پیار سے محروم زندگی گزاری ہے، میری بچی بھی ویسی ہی گزارے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میری بچی قبول کی جائے گی وہاں میں رشتہ طے کر دیا جائے گا، اور پھر میری شادی ارمغان سے کر دی گئی تھی کیونکہ وہ میری بچی کو اپنانے کے لیے راضی تھا۔ یوں میں اور ارمغان ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ ارمغان آفس میں جاب کرتے تھا اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ اس کا 1 سال کا بچہ تھا جبکہ میری 3 سال کی بچی تھی۔ معاہدے کے مطابق ہم دونوں ماں باپ بن کر بچوں کو پالیں گے، اور ایسا ہوتا بھی نظر آ رہا تھا کیونکہ ارمغان کو میں نے ایک بہترین انسان پایا تھا۔ وہ نہایت شفیق اور ملن نثار انسان تھا۔ میری بچی کو بھی اپنے بچے کی طرح پیار کرتا تھا، اس کو اس کے باپ کی طرح پیار کرنے کی کوشش کرتا، اور میں یہ دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ میں بھی اس کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کا خیال رکھتی اور اسے پالنے پوسنے میں کوئی تغافل نہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اس بچے کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اب میں اپنے دونوں بچوں، گھر اور شوہر کو بخوبی سنبھال رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے مجھے میرے صبروں کا اجر ملا تھا اور میں خوشی سے سرشار تھی۔ میرا دل خدا کے حضور بسجدود تھا۔ ایک بار پھر میری زندگی سکون میں آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اور بہن بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، اور جب ان کے نصیب ان کو تھپڑے مار کر انہیں اپنوں کے دہلیز تک لے جاتے ہیں، تب ان بہن بیٹیوں کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی میں بہن بیٹیوں کا اپنا گھر ان کا میکا نہیں بلکہ ان کے شوہر کا گھر ہے۔ مجھے بھی اب سمجھ آ چکا تھا کہ میرا حقیقی گھر میرے شوہر کا گھر ہے، اور قسمت نے ساتھ دیتے ہوئے آج ایک بار پھر مجھے میرا اپنا گھر عطا کر دیا تھا، تو میں بھلا کیسے اس کی دیکھ بھال نہ کرتی۔ یوں دن گزرتے گئے اور دونوں بچے بڑے ہوتے گئے، اور اب انابیہ 7 سال کی اور ابرش 5 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے ہنسی خوشی رہتے تھے، اور ان کے درمیان پیار اور محبت دیکھ کر کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں ستیلے بہن بھائی ہوں۔ ہماری فیملی مکمل تھی اور ہم بہت خوش تھے۔ ارمغان بھی اب انابیہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے اسکول بھی لے کر جاتا اور لے بھی آتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی۔ اب ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو گئے تھے اور ہمارے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ ارمغان اس بچے کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا۔ وہ ان میں سے نہ تھا جو بیٹا یا بیٹی کی رٹ لگا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ ہم ایک بار پھر صاحب اولاد ہونے والے تھے، اور مجھے اب 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میری حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ارمغان نے کام والی رکھ دی تھی
مگر اس روز کام والی بھی نہ آئی تھی جب ٹیچر نے مجھے بلایا تھا، اور میں انابیہ کے اسکول گئی تھی اور مجھے ارمغان کی حقیقت پتہ چلی تھی جو باپ کے علاوہ تھا۔ میں آخر سے کیسے بھول گئی تھی کہ آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، عورت تو بالکل بھی محفوظ نہیں، اور اب تو بچیاں پیدا ہوتے ہی محفوظ نہیں، تو پھر یہ تو جیتی جاگتی 7 سال کی بچی ہے۔ میں اپنی نااہلی پر خود کو بار بار ملامت کرتی رہی، مگر اب کیا کرتی؟ انابیہ کی اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی اور مجھے اسے خود ہی گھر لے کر جانا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل دی۔ میں نے آج اپنی بچی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا اور میں اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی اور سوچنے لگی، مجھے اپنی بچی کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ ایک درندہ گھر میں ہی موجود تھا اور میں بے خبر تھی۔ میں کیسی ماں تھی؟ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں ایسی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، اور اب جب میں یہ جان چکی تھی تو میرے لیے اب اپنی بچی کا تحفظ اہم تھا۔ لیکن میں اپنے شوہر سے بھی اولاد کی مول نہیں لے سکتی تھی۔ اب میری زندگی کا مرکز و محور ہی وہی تھا۔ اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہو، یا بچی سے میں چاہتی تھی کہ وہ دل سے اس عمل کو چھوڑ دے، تاکہ اب ان کی بچی ہو تو کل کو اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ مجھے اب اپنی اس بچی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کئی بچیوں کو بچانا تھا۔ چنانچہ میں نے دوسرے ہی دن ارمغان کو بولا کہ وہ خود مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جائے، اور وہ نہ کرتے کرتے رہ گیا۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی کہ وہ خود میرے ساتھ جائے، تاکہ وہ دیکھ سکے اور جان سکے کہ وہ بیٹی کا باپ ہے یا بیٹے کا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ اس بار ڈاکٹر نے ہمیں نوید سنائی کہ آپ لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، اور میرے لیے کچھ زیادہ ہی خوشی کی بات تھی کہ میں اب اسے آئینہ دکھا کر واپس سیدھے رستے تک لے آؤں گی۔ چنانچہ اس وقت تو ہم گھر لوٹ آئے۔ ماں باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ننھی جان جلد سے جلد ہمارے درمیان آ جائے اور ہم اپنی فیملی مکمل ہوتی دیکھیں۔ کتنے عرصے سے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ کب سے ہمارا چھوٹا بچہ چاہتے تھے۔ اب خدا ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا تھا۔ ہم ڈاکٹر سے واپس آئے تو میرے شوہر کام سے باہر چلے گئے، بچے ٹیوشن گئے۔ میں اب آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر سو رہی ہوں، اور انابیہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے پاؤں میں رکھے دیکھ کر مجھے اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا۔ ارمغان یہ سب دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ہماری نظر اس پر پڑی تو انابیہ جلدی سے میری گود سے نکلتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دوسرے دروازے کو عبور کر گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ارمغان سے ڈر گئی ہے اور وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس وجہ سے ڈرنا بنتا بھی تھا، مگر اس کا یوں ڈرنا اور جھجکنا میں نے آج پہلی بار محسوس کیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، میرے لیے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب تو میں جانتی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شوہر کی جانب دیکھا، اور وہ فروٹ اور کچھ چیزیں لایا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ میں نے آج بنا تحمید کے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سب کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، مجھے اللہ سے کہ جس کو آپ کو میرے حصے میں لکھا۔ آپ نے جس طرح مجھے اور میری بیٹی کو سنبھالا، شاید ہی کوئی سنبھال پاتا۔ میں آپ کے احسان تلے دبی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا میری بیٹی کو یوں پیار کرنا، اسے وقت دینا بالکل ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ خدا مجھے آپ سے ملوایا کہ آپ ہی میری بیٹی کے باپ بننے کے لائق ہیں، ورنہ آج کل تو لوگ خدا پناہ سوتیلی بچیوں کو کیسے درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات واضح وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو حقیقت بھی ہے، مگر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ مجھے آپ ملے۔ میری ان باتوں سے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اتار چڑھاؤ
میں نے غور سے دیکھے۔ معلوم نہیں وہ سچ میں شرمندہ ہوا تھا یا پھر اسے میری باتیں بے تکی لگی تھی۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تم ملی، جس نے میرے گھر کو ایسے سنبھالا جیسے ایک مالکن سنبھالتی ہے، اور میرے بچے کو ایسے سنبھالا جیسے ماں ہو۔ تم سچ میں عظیم عورت ہو۔ مجھے اس کی باتوں کے جواب میں مسکرانا پڑا۔ اب روز یہی ہونے لگا تھا، ہر بات پہ اسے کچھ نہ کچھ بول دیتی جس پہ وہ چپ سادھ لیتا۔ میں نے اسے ایک بار کہا کہ جن کو دوسروں کی بیٹیاں محض شکار اور اپنی بیٹیاں بیٹیاں لگتی ہیں، ان کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی دیتے ہیں، اور جسے ہم مکافات عمل کا نام دیتے ہیں۔ یہ بات بھی شاید اس کے دل پہ لگی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا، اور وہ اکثر ان باتوں پہ خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے آج ہوا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی بیٹی انابیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے لگا وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ وہ اب بھی ارمغان سے ڈرتی تھی، مگر پہلے سے بہت کم۔ اب وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی اور ہمیشہ اس سے دور رہتی تھی، اور یہ سب کرنے میں میرا ہاتھ تھا۔ میں ماں تھی اور میں جانتی تھی کہ بچی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سکھانا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگی تھی اور مردوں سے کنارہ کرنے لگی تھی، اور اب اللہ نے ہمیں چاند سی بیٹی عطا کی تھی جس کا نام ہم نے فابیہ رکھا تھا، اور اب ہماری 2 بچیاں ہو گئی تھی۔ مجھے بے حد خوشی تھی، مگر اس بات کی اور بھی زیادہ کہ اب ارمغان سدھر چکا تھا۔ وہ جو کر چکا تھا وہ پہلی اور آخری بار ثابت ہوا۔ اس نے زبان سے کچھ ادا نہ کیا، مگر میں جانتی ہوں کہ اسے احساس ندامت تھا۔ اب وہ ہر روز نمازیں ادا کرنے لگا تھا۔ وہ بہت پرہیزگار ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کا بھی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسے بھی مکافات عمل سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اسی بات سے خوش تھی کہ میری بچی اس درندگی سے بچ گئی اور میرا شوہر بھی درندہ ہونے سے بچ گیا۔ میری یہ کامیابی تھی جو میں نے ذاتی زندگی میں جنگ لڑی تھی۔ آخر کار اللہ نے سرخرو کر دیا تھا۔ آج ہماری فیملی مکمل ہے۔ ہم 2 بیٹیوں کے اور 1 بیٹے کے والدین ہیں۔ اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ مجھے کامیابی مل گئی تھی اور میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ میرا گھر بھی ٹوٹنے سے بچ گیا اور ایک بھٹکا ہوا انسان راہ راست پہ آ گیا۔ میں اپنی تمام بہنوں کو یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ بچیاں کہیں بھی کسی سے بھی محفوظ نہیں۔ ایسے میں ان کا ہتھیار آپ کو دیا، حوصلہ اور تربیت ہے۔ اگر آپ کی میری طرح کہیں شادی ہو جائے اور شوہر کو کچھ ہو جائے یا پھر طلاق ہو جائے تو کبھی بھی دوسری شادی مت کریں۔ اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں، کیونکہ بیٹی کی ذمہ داری بہت مشکل ہے، اور کر بھی لیں تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ستیلے باپ کے سائے میں نہ جانے دیں۔ ہر جگہ خود درخت بن جائیں اور خود ہی اس کو چھائیں دیں، ورنہ یہ درندوں کی دنیا انہیں نوچ کھائے گی۔ خدا ہر بچی کی عزت سلامت رکھے اور ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے بطور سائبان بنا کر رکھے۔ آمین۔